जेल में थे, इनके हाथों बनने वाला मैं पहला रुकन था। डॉक्टर साहब आप लाइन पे हैं? जी, अब मेरे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मेरे भाई डॉक्टर कामरान आबिद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, उनकी वफात पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जा सकता है, और यही वो अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला हमें सब्र देता है। अमीरुल अज़ीम साहब के इंतकाल की खबर ने न सिर्फ जमात इस्लामी और इनके रफ़ाकाए कार को, बल्कि उन तमाम हलकों को सुगवार कर दिया है जो उन्हें एक बासूल, मुतहर्रिक, साहिब मुतालिया और नज़रियाती शख्सियत के तौर पर जानते थे। जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपने नज़रियात, अपनी जमात और माशरे की इस्लाह और खिदमत के लिए वक्त किया रखा। एक तालिब इल्म भी अपनी सलाहियत, फिक्र और जद्दोजहद के जरिए कौमी जिंदगी में एक नुमाया मुकाम हासिल कर सकता है। आज जामे पंजाब का एक साबिक तालिब इल्म, एक मुंतखब तलबा रहनुमा और एक मुतहर्रिक कौमी शख्सियत हमसे रुखसत हो गई है। इनकी याद इनके रफ़ाकाए कार, शागिर्दों, साथियों और बिलखुसूस जामिया पंजाब की तारीख से वाबस्ता लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। बात को कबूल फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन सदारत के लिए अमीरुल अज़ीम साहब, सेक्रेटरी जनरल हाफिज सलमान भट्ट साहब, बाकी सारी तंजीमें, वो बरसाती मेंढक सब इकट्ठे हो गए। जमीयत अकेली कौन जीता? अमीरुल अज़ीम जीते, थोड़े से वोटों से हाफिज साहब हारे। कैंपस पुल पर अरशद बग्गू मरहूम सियालकोट से उन पर फायरिंग की गई। हाफिज साहब को जब बताया गया, कम माएँ ऐसी पैदा करती हैं हाफिज सलमान जैसी। मैं विटनेस हूँ, मैं उस वक्त एमए कॉलेज में था, अकेले वहां पे गए और वो इलियास नवी दोस्त बैठे हुए हैं, वो ऐसे भागे फिर यूनिवर्सिटी में वापस नहीं आए। लेकिन जब उन्हें पकड़ा गया तो अमीरुल अज़ीम साहब ने कहा, मेरे दोस्तों को शायद ये चीजें नहीं अच्छी लग रही, लेकिन ये हकीकत है। उन्होंने पता क्या कहा कि इन्हें कुछ नहीं कहना, इन्होंने ज्यादती की, ये बाहर से आए हैं, पेड़ लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं नजरिया क्या चीज है। हम तो मार भी खाते हैं कि अजर के लिए करते हैं, ये पेड़ लोग हैं, ये भेड़े हैं, भाग गई हैं, माफ कर दिया जाए। और आज बात करना चाहता हूं अमीरुल अज़ीम की, उस रब की कसम जिसके कब्जे में हम सब की जान है। 6 महीने मैं पाकिस्तान में रहा, बहरिया टाउन में था, तो कॉल आई अमीरुल अज़ीम साहब की, कहा मैं जी घर पे हूं, मैं आ रहा हूं। वहां पर अज़ीम साहब तशरीफ लाए और आके मुझे कहा, आपसे काम है, जरा तवज्जो चाहिए, ये जिंदा लोगों की मिसाल है। एक फर्द मुझे मिला और कहा कि मुझे आपसे काम है। मैंने $3,500 एक फर्द से अमेरिका से लिए थे, जरा तवज्जो चाहता हूं, $3,500 कैश लिया था अजमल चौधरी साहब। तो पता है वो क्या कहते हैं कि ये अमानत आपने उस तक पहुंचानी है। मैंने वो ले लिए पैसे। रात को फिर मुझे हुआ कि मेरा भाई जा रहा है, अल्लाह की तरफ से इसको इशारा आ गया है कि अपनी चीजें समेट लो, जिसको देना दिलाना वो दे दो। जब तक वो रकम उधर नहीं हुई, मेरा एक्सीडेंट हो गया वो ट्रिप, जब तक पैसे नहीं पहुंचे अज़ीम साहब मुस्तरब रहे। आज हम ऐसे फर्ज की बात, काम मैंने रियल एस्टेट का हाउसिंग स्कीम पर शुरू किया, उनसे प्रिंटिंग करवाई। तो मैंने कहा हुक्म, मुस्कुरा के कहते हैं शम्स भाई, जब इनकम आनी शुरू होगी उस वक्त दीजिएगा, जाइए, विश यू गुड लक। जी हाँ, उस अमीरुल अज़ीम की। अब मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई, प्यारे हम एक ऐसी शख्सियत को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कंडोलेंस जो उनका रेफरेंस हो रहा है, वो वाकई उनका नाम तो अमीरुल अज़ीम था। वो जैसे सभी दोस्तों ने उनकी शख्सियत के बारे में बातें की हैं, तो उनका किरदार भी उससे बड़ा था। जैसे शामी साहब ने, बलोच साहब ने, पराचा साहब ने, डॉक्टर कामरान साहब ने, और चौधरी अशरफ साहब, और ख़ासकर मेरे दोस्त शम्सुज़्ज़मान साहब, ये ज़बरदस्त बातें हैं। और आई एम प्राउड ऑफ दैट कि जमात इस्लामी के लोग अक्सर प्रोफेशनल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और पेशे के लिहाज से हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन ये उस माने कि मैं कभी अमीरुल अज़ीम साहब को मिला नहीं हूँ। मेरा तलक, मैं उस बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी से तलक, मैं उस वक्त फार्मेसी का स्टूडेंट था, तो ये इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में थे। मेरा तलक पीवीपी से है, और आई एम सॉरी
मेरा तलक उस ज़माने में NSF से भी था। तो हम लिबरल, मॉडरेट और प्रोग्रेसिव लोग हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं। जैसे इस वक्त 57 कंट्री हैं और हमारे साथ देखें मुसलमानों के साथ कैसी कैसी ज़्यादतियाँ हो रही हैं और उसमें हम वीक हैं। हमें और मैं ये आई एम सॉरी शमसुल उलमा साहब कि जमात इस्लामी के पास जितना कैलिबर था, जितना ब्रेन था, और वो उसको मार्शल लॉ वाले, या अगेन माइंड ना कीजिएगा, वी आर एग्री टू डिसएग्री, वो मार्शल लॉ वाले इस्तेमाल करते रहे, वो फौजी इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अल्लाह करे कि वो दिन आए जैसे अमीरुल अज़ीम शमसुल उलमा या और मेरे दोस्त जहाँ चौधरी अशरफ साहब, आसिफ नूर भट्टी साहब और ये हम चौहान साहब और सारे दोस्त बैठे हैं, अरशद साहब, ये इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। लेकिन मजहब हमारा, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन है, लेकिन उसके साथ साथ हमने दुनियावी तरक्की में भी जाना है। हम साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसी वजह से हम पीछे रह गए। अगर मैं आखिरी बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, जिन्होंने बातें तो बहुत हैं, क्योंकि अमीरुल अज़ीम के बारे में लोगों ने खराज पेश कर दिया। सैयद बड़ाई साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी में जमात इस्लामी अगर अपना रोल अदा करती, जिसमें ना फौजियों का अकाउंटेबिलिटी हुई, ना ज़्यादातर पॉलिटिशियन की अकाउंटेबिलिटी होती रही, ना उसमें जजों की अकाउंटेबिलिटी होती नहीं हुई अभी तक। अगर ये चीज़ें एस्टेब्लिश हो जाएं यूरोपियन कंट्री की तरह या अमेरिका की तरह, so we can become a very very highly nation. Thank you very much. जज़ाकल्लाह चौधरी साहब के साथ। और इस बंदे की एक खूबी, बर्कले यूनिवर्सिटी में बेटे ने ग्रेजुएशन की और पंजाब की पग पहन के बाप और बेटे ने वो डिग्री ली। बड़ी बात है जी। सुहेल बड़ाई साहब मुखातब है, आप बिस्मिल्लाह करें। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये जो इत्माम किया है, और अमीरुल अज़ीम साहब डिजर्व करते थे इस एहतराम को और इस रुतबे को। मेरी तो सच्ची बात है कि हर मुश्किल में अमीरुल अज़ीम साहब ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा, और जो सबसे पहले जमात इस्लामी के बारे में खबरें शुरू हुई और उसकी इंटरनल उन्होंने उस, और वो चाहते थे कि जमात इस्लामी एक जमहूरी कौमी जमात बने, एक पॉलिटिकल पार्टी से। और काजी साहब और उसके बाद सिराजुल हक साहब और उसके बाद जो नईम साहब हैं, इसमें बहुत सा उनका फलसफा, खुर्रमजाह मुराद साहब का, प्रोफेसर खुर्शीद साहब का और काजी हुसैन अहमद साहब का, ये एक ही तरह सोचते थे। और मकसद ये था कि जो माजी के दाग हैं, चाहे वो कोई इस तरह की चीजें जो जमात इस्लामी ने माजी में की थी, उससे निकलकर जमहूरी और कौमी धारे में शामिल होना चाहते थे। वो एक जो ये तासुर था कि ये एक अलग से कोई फिरका या मकतब फिक्र है, इसको के वो सख्त खिलाफ थे, और वो चाहते थे कि इसको एक सियासी नुक्ता नजर समझा जाए। और उनके दौर में हम जितने मुखालफ भी उनके नुक्ता नजर के लोग थे, वो उनके बेहतरीन दोस्त थे। और मेरे तो कैरियर में उनका बहुत रोल है। और जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी, अमीरुल अज़ीम साहब का मुझे फोन आता था, अगर जगह की जरूरत है कहीं महफूज, तो मेरे पास आ जाओ, घर आ जाओ, मंसूरे आ जाओ। और इस तरह के हौसले कब होते हैं आज की दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी। अगेन मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ USA, जनाब शमस भाई, तमाम दोस्त अहबाब जो यहाँ तशरीफ़ लाए, इस महफिल का इनकाद किया, और मेरे बड़े भाई अमीरुल अज़ीम, आप लोगों के भाई, आप लोगों के साथी
ان کا تذکرہ یہاں پہ بعد وفات اس کا ایک موقع فراہم کیا، تو میں اپنی ساری فیملی کی طرف سے آپ سب کا مشکور ہوں. ان کی سیاسی جد و جہد، طالب علم کے زمانے کی ان کی جو اسٹوڈنٹس لائف کے متعلق باتیں کی گئیں، پھر جماعت اسلامی اور پھر ملکی سیاست میں ان کا کردار، اس کی باتیں کی گئیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی کے اندر جو میں نے دیکھا، میرا اور ان کا عمر کا 3-3.5 سال کا فرق تھا، تو بچپن سے میں نے انہیں جیسے فالو کیا کہ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں زندگی کے میرا خیال ہے میچورٹی کے جو سال ہیں ان میں آ کے سمجھ لگتی ہے کہ یار زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم کیا یہ جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، گنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے ہمیں اب کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اس کا انجام کیا ہے. تو ہم میں سے اکثر لوگ اسی عمر کی اسی سٹیج پہ جو ہے وہ تھوڑا سا سوچ اور فکر میں آتے ہیں. لیکن میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ ابھی وہ اسکول میں ہی تھے اور ان کے اندر ایک یہ تڑپ شروع ہو گئی تھی کہ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے. ان کے اندر ایک جستجو کا مادہ بھرا ہوا تھا، ایک چنگاری سی ان کے اندر بچپن سے لگی رہی. کبھی وہ جناب مسجد میں جا رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، کبھی وہ 100 نفل پڑھ رہے ہیں. اس طرح کی محفل تھی بالکل بچپن کے دنوں میں. مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو جیسے مسجد میں محفلیں ہوتی ہیں وہاں سے انہوں نے سیکھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لائبریریز میں جا رہے ہیں. میرے والد صاحب کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، ہمارے گھر میں چھوٹی سی ایک لائبریری تھی، وہ انہوں نے ساری پڑھ چھوڑی. پھر والد صاحب کے لائبریری کارڈز لے کے پنجاب پبلک لائبریری میں جا رہے ہیں، دوسری لائبریریز میں جا رہے ہیں اور ڈھیروں ڈھیر کتابیں لا رہے ہیں اور مختلف طرح کے جو علوم ہیں ان سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں. اور پھر ہم بچوں کو، گلی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے وہ سیکھتے ہیں اس کا وہ درس دے رہے ہیں. اسی درمیان میں پھر ان کی ملاقات ہوئی. ابھی بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے ہیں، بریگیڈیئر نعیم صادق، ہمارے ہی وہ محلے دار ہیں، ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور وہ جمعیت سے وابستہ تھے اپنے اس اسٹوڈنٹ لائف میں. بریگیڈیئر نعیم صادق نے انہیں پھر جمعیت کا لٹریچر دیا، مولانا مودودی کا لٹریچر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ دن اور آج کا دن وہ رکے نہیں. امیر العظیم صاحب پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایک قومی سطح کے ایک سیاسی اور فکری رہنما بنے اور انہوں نے قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کیا. تمام جو اس محفل کے شرکاء ہیں ان کو السلام علیکم. میں مختصر سی چونکہ مقررین اور جو امیر العظیم صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کی بڑی تعداد ہے جو اپنا ایک ان کے ساتھ میں اظہار تعزیت اور ان کے ساتھ میں ایک کانڈولنس کرنا چاہ رہے ہیں. تو میر کا ایک شعر ہے کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. تو امیر العظیم صاحب کا جتنی محبت، احترام، التزام، کثرت اور تواتر سے انتہائی دلکش اور خوشکن انداز میں ذکر کتنے ہی دل سے ہو رہا ہے اور کثرت سے ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یادوں کی جو قوس قزح ہے اس کے اتنے رنگ ہمارے سامنے نظر آئے ہیں. تو مستنصر طارق صاحب نے کسی ایک محفل میں موجودگی میں یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کے احباب، ان کے چاہنے والے ان کا ذکر اتنے تواتر سے کرتے ہیں اور اتنی محبت سے کرتی ہیں کہ وہ پھر زندہ ہو جاتے ہیں. وہ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن وہ انسانوں کے، دوستوں کے، احباب کے دلوں میں وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. تو بلا شبہ امیر العظیم صاحب یہ کیسے، اور ہمیں چاہیے ہم بھی اس طرح کے کام کریں اور آپ کو دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ آپ جنت میں جائیں گے. تو میں بھی ایک چھوٹی سی نان پروفٹ آرگنائزیشن میں نے میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی،
جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے. آپ کے لیے خود دعا کریں, آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اور میں کہتی ہوں کہ جو ہمارے بھائی فوت ہوئے ہیں امیر العظیم صاحب بہت اچھے انسان ڈیفینیٹلی رہے ہوں گے. میں تو کبھی ان سے نہیں ملی کہ جن کے لیے آج میرے بڑے بھائی نے شمس الزمان صاحب نے آپ سب کو سنڈے کے دن بلا کر ان کے لیے دعا کا اہتمام کیا ہے. تو یہ ہوتی ہے زندگی کہ اس طرح جی کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیں, آپ کے لیے دعائیں کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسی دعا کریں. بہت شکریہ. جس مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب امیر العظیم صاحب کے لیے سب سے پہلے ان کے لیے دعائے مغفرت کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مددوں کو آسان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی میرے قابل احترام پیارے بھائیوں بہنیں بھی ہیں, ادھر بہنیں بھی بیٹھی ہیں, اور واجب الاحترام بہنوں, میں جناب شمس الزمان صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے بہت ہی پیارے اور ہر دل عزیز بھائی امیر العظیم صاحب کی یاد میں اس تقریب کا انعقاد کیا ہے. اور ہمیں تو ٹھیک 10 بجے حاضر ہوا تھا لیکن کوئی ملا نہیں, اس لیے پھر ہم وقت پہ چلے گئے. میری بات اگر آپ لوگ سنتے ہیں, میں اتنا ہی عرض کروں کہ امیر العظیم صاحب ایک فرد کا نام نہیں ہے, وہ ایک نظریے کا نام ہے, وہ ایک جہد مسلسل کا نام ہے, راہ خدا میں استقامت کا نام ہے, مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرنے کا نام ہے, لوگوں کی کمیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کا نام ہے. گناہ اور غلطی کوئی اور کرے اور معافی اور معذرت وہ مانگے. امیر العظیم صاحب ان عظیم کردار کا نام ہے. قرآن کریم نے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں مہربان اور رحیم اور غفور تھے. میرا ایک طویل عرصہ جناب امیر العظیم صاحب کے ساتھ گزرا ہے, وہ میرے ساتھ سیکرٹری جنرل تھے. میں نے کبھی بھی ان کو پریشان نہیں پایا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آدمی پریشان نہ ہو, لیکن ہمیشہ اپنے درد اور تکلیف کو دل میں چھپاتے تھے اور ہمیں مسکراہٹوں سے نوازتے تھے. یہ ہمارے علم میں ایک اضافہ ہے کہ 19 سال اللہ کے اس نیک بندے نے اللہ کے فیصلے کے مطابق ایک ایسی بیماری کا مقابلہ کیا جس کا نام سنتے ہی لوگ لیٹ جاتے ہیں اور بس موت کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن امیر العظیم صاحب نے کبھی ہار نہیں مانی. میرے انتہائی پیارے بھائیوں اور بہنوں, موت جسم کو پناہ کر سکتی ہے لیکن انسان کی کردار کو, اخلاق کو, رویے کو وہ پناہ نہیں کر سکتے. اس لیے جناب امیر العظیم صاحب اسی طرح زندہ ہے, ان کی یادیں زندہ ہے. امیر العظیم صاحب ایک ویژنری لیڈر تھے, اور لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف ہو یا صدر یا وزیر اعظم ہو. لیڈر وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے کردار کو, اخلاق کو, رویوں کو بدلے. امیر العظیم صاحب نے اپنے لوگوں میں بھی کام کیا, لیکن عام معاشرے میں عام لوگوں کے ساتھ ان کے ہمیشہ تعلقات ہوتے تھے, لوگوں کے کام آتے تھے. مینجمنٹ کے طالب علم بھی تھے اور ان کی زندگی میں اپنے وقت کا بہترین استعمال بھی تھا. ان کے بھائی جو ان سے عمر میں بڑے ہیں بھی ان کے کردار کی عظمت کی تعریف کرتے ہیں. وہ نور العظیم صاحب ہو, اشرف العظیم صاحب ہو, اسد العظیم صاحب ہو, ان کے پیارے بیٹے منیب العظیم صاحب, شہیر العظیم, فصیح العظیم, وجیہ العظیم, اور ان کی پیاری بیٹی محترمہ ایمان صاحبہ, سب کہتے ہیں کہ ابو ہمارے ابو بھی تھے اور ہمارے پیارے دوست بھی تھے.
ان کے پڑوسی بھی ان پر فخر کرتے ہیں, مسجد کا امام بھی اس پر فخر کرتے ہیں. تو میں جماعت اسلامی کے ایک کارکن کی حیثیت سے دنیا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایک مومن مسلمان آدمی تھے, اور قیامت کے دن بھی اللہ کی حضور گواہی دوں گا. اس کا نعم البدل اللہ کے ہاں بس جنت ہی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ان کی محبت میں آپ جمع ہے, تو اب ان سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ اس نے جس نظریے کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک جدوجہد کیا ہے, ان سے پیار اور محبت یہی ہے کہ ان کے نظریے کے ساتھ جڑ جائے. اور اس کا نظریہ ذات کا, قوم کا, خاندان کا, ملک کا نہیں ہے. وہ جنت کے حصول کا نظریہ ہے, جہنم سے نجات کا نظریہ ہے, پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا نظریہ ہے, عدل اور انصاف کا بول بالا کرنے کا نظریہ ہے. تو میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ آؤ مل کر اس نظریے کے ساتھ جڑ جائے, جس کے جڑنے میں ناکامی نہیں ہے. جدوجہد کرے تو غازی, اس راستے میں اگر موت آ جائے تو شہید. اللہ تعالیٰ خود انتظار کرتا ہے اور جنت کا وعدہ کرتا ہے, اور یہ جنت کا وعدہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب میرے پیارے بھائیوں کو اور بہنوں کو خیر, برکت, عزت سے نوازے. شمس زمان بھائی آپ کا شکریہ, میں بروقت آیا تھا. ڈیڑھ مہربانی شمس زمان خبر کم جی, ڈیڑھ مہربانی جی. السلام علیکم. اب میں آپ یقین جانیے کہ اس کی صرف ایک ہی محبت تھی, اور وہ تھی ہماری مادر وطن پاکستان. وہ مادر وطن میں ایسا نظام چاہتا تھا جہاں تعلیم عام ہو اور اسٹوڈنٹ یونین ہو, اظہار رائے کی آزادی ہو. آپ کو پتہ ہے یونین کسی زمانے میں بیسکلی وہ کام کر رہی تھی جو ہم آج کل سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. پاکستان کی بقا ہوگی آئین کے تحت. انشاءاللہ ہم لوگ دنیا کے ہر فتنے پہ غالب آئیں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے نقش قدم پر, اور جو آئین اور جو وعدے ہم نے کیے ہیں. مگر میں سلوٹ کرتا ہوں آج ظفر جمال بلوچ کو صاحب کو, تسلیم عالم منظر صاحب کو, اور وہ لوگ جو چھاتر شندوں کے تحت 70 میں جنہوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا یہ سمجھ کر کہ ہم ان کو بچا رہے ہیں, مگر جب انہوں نے بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا ان کو بھول گئے. پھر ہم لوگ آج بھی جماعت اسلامی اسی کی قیمت دے رہی ہے. وہ یہ چاہ رہی ہے, ڈری ہوئی ہے کہ ہم پھر فوج کے ساتھ نیک کاموں میں شریک ہوں. آپ وہی کام کیجیے جو ملک کو بقا کے لیے ہے. خواتین و حضرات السلام علیکم. شمس زمان صاحب خود بذات خود جو ہیں یہ تحریکی آدمی ہیں, متحرک شخصیت ہیں, زمانہ طالب علمی بھی اور اس کے بعد بھی آج تک کی عمر میں انہوں نے جو ہے تحریکی طور سے کام کیا ہے. اس لحاظ سے مجھے خوشی تھی. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اجتماع کا انہوں نے اعلان کیا ہے. مجید شامی صاحب اور حفیظ اللہ نیازی اور یہ سب اسٹار وارڈ قسم کے جو لوگ مطلب کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں, ان کی بھی ارشادات اور ان کے خیالات سننے کا بھی اگر ہمیں موقع مل جاتا تو بہت اچھا تھا. لیکن بہرحال شمس زمان صاحب کو میں مطلب کہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے امیر العظیم صاحب جو کہ بذات خود وہ بھی شمس زمان صاحب کے ساتھیوں, نہ صرف ساتھیوں میں سے تھے بلکہ تحریک میں پیش انہوں نے خدمات انجام دی ہیں. عائشہ بہن بولیں. صدر محفل آج کے اس بابقار میموریل پروگرام کے میزبان شمس الزمان صاحب, سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان فرید احمد پراچا صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ صاحب, جناب اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب, وفاقی وزراء, معزز پارلیمنٹیرین, صحافی برادران, دانشور حضرات اور مختلف ممالک سے شریک ہونے والے معزز مہمانان گرامی اور انسانی حقوق کے نمائندگان, السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں سے ایک نظریاتی قافلے کی ایک بہن کی حیثیت سے اس محفل میں آج میں شریک ہوں, جس نے اپنے ایک انتہائی مخلص اور باوصول ساتھی کو کھویا. امیر العظیم صاحب, جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی پاکستان, صرف ایک نام نہیں ایک کردار تھا.
ایک نظریاتی وابستگی تھی، ایک ایسی آواز جو اپنے مقصد کے لیے جو پوری زندگی بلند رہی. عظیم ہے، ان کے کام بھی اسی طرح عظیم بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. زما صاحب کا بھی جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اور امیر العظیم صاحب کے لیے، ان کی فاتح خانی کے لیے، ان کے سارے ثواب کے لیے یہ محفل سجائی ہے. امین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا کرے. ایک عظیم انسان، ایک عظیم شخصیت ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلی گئی ہے. آج اگر وہ زندہ ہو صاحب کو جنت میں جگہ دے. 2 معروضات ہیں. خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کی تربیت اپنے مذہب، تمدن اور امیر العظیم صاحب جو ہیں وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتابیں زیادہ تصنیف کی، لیکن ان کتابوں نے انسان تصنیف کی، اور ان انسانوں میں مثالی انسان چودھری غلام محمد صاحب، میاں فخر احمد صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، سید نور صاحب، پروفیسر غفور صاحب مرحوم، اور یہ ایک سلسلہ پورا ہے. اس میں امیر العظیم صاحب یہ ایک طرح سے چلتی پھرتی کتاب تھے. تو ان کتابوں نے چلتے پھرتے انسانوں کو کتابی شکل میں گویا تصنیف کیا ہے. تو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ تھا. امیر العظیم بھائی، میں 72 سے 82 تک اسلام آباد میں رہا. اس وقت امیر العظیم بھائی سے کوئی تعارف نہیں تھا، لیکن میں جب ابھی پاکستان گیا تو 2013 سے لے کر 2024 تک میں منصورہ میں رہا. اس وقت کلوز کانٹیکٹ میں آیا یہ امیر العظیم بھائی سے. صرف کانٹیکٹ نہیں، وہ میرا کوئی سگے بھائی تو نہیں تھا، لیکن اس سے زیادہ ہی تھا. ان کے ذکر عالم سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی گئی ہے. مولا سورہ فاتحہ جی پڑھی گئی دا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیل اذن پروردگار عالم ساری بارگاہ رب العزت دے وچ پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرماؤ. اے پروردگار عالم سارے وسیلہ جلیل اذن سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے وچ پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرمان. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیل اذن سرکار دی اولاد نو، اہل بیت نو، ازواج محترات اور شہدائے کربلا دی روح رسالت صاحب پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرمان. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیل اذن آل رسول، خون رسول، صدات رسول، اہل بیت رسول جتنے دنیای فانی تو جا چکے سارے دی بارگاہ دے اندر رسالت صاحب پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرمان. صحابہ کرام دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرمان. جنہاں دا کوئی بھی جہان تے رسالت صاحب کرنے والا نہیں، مولا انہاں سارے نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تفیر کر کے رسالت صاحب پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرمان. اے پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک اس دنیا فانی کو جتنے مسلمان جا چکے سارے دی بارگاہ دے اندر رسالت صاحب پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرمان. حاضرین مجلس جتنے ساتھی اسی موجود ہیں، سارے خاندانوں وچوں جتنے چھوٹے وڈے وڈیرے روح رخصت فرما چکے انہاں سارے روح دی رسالت صاحب پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرمان. اور بالخصوص امیر العظیم انہاں دی بارگاہ دے اندر رسالت صاحب پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرمان. اے پروردگار عالم اساں جنہاں نے رسالت صاحب پیش کیتا ہے انہاں سارے دی قبرن منور فرماؤ، روحانی درجات نو بلند فرماؤ، برزخ دا سفر آسان فرماؤ، اور اپنی رحمت دا صدقہ مولا انہاں سارے نو جنت الفردوس کا مقام عطا فرماؤ. اے پروردگار عالم اپنے محبوب دا صدقہ اور اپنی ربوبیت دا واسطہ اما فاطمہ الزہرا دی اس چادر دا صدقہ تا طہیر علی چادر دا صدقہ مولا صاحب جنہاں نے رسالت صاحب پیش کیتے ہیں انہاں سارے دی قبرن منور فرماؤ، روحانی درجات نو بلند فرماؤ، برزخ دا سفر آسان فرماؤ، اور اپنی رحمت دے وسیلے نال جنت الفردوس کا مقام عطا فرماؤ. اس محفل دے وچ جتنے آن والے مولا انہاں سارے دعاواں کیتیاں عظیم صاحب واسطے. اسی بھی یہی دعا کر رہے ہیں مولا اپنے محبوب دا صدقہ اور واسطہ اگر اتنے عظیم مولا اپنے محبوب دا صدقہ انہاں نو
جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ مقام عطا فرما لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما مولا انہاں دے دسترخوان نو سدا آباد فرما اور مولا اپنے محبوب دا صدقہ اہل خانہ دیاں پریشانیاں دور فرما اور انہاں نو نعم البدر بھی عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.